मॉर्निंग J&K। उठो ये मंजर शबताब देखने के लिए, उठो ये मंजर शबताब देखने के लिए कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में। हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। उम्मीद, दुआ, आरजू आज भी हमारे सभी नाजरीन के लिए यही कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप हमेशा खुश व खुरम रहें, बसहत व सलामत रहें, और जो भी आपने अपनी ज़िंदगी के लिए मंसूबे बनाए हैं उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी से नवाजे। आज प्रोग्राम की मेज़बानी का शर्फ मुझे हासिल होगा। मैं हूँ काजी मोहम्मद अमार और मेरे साथ रहेंगी अरीबा। अस्सलाम वालेकुम अरीबा, क्या हाल है? ठीक है, आप सेहत ठीक? अल्लाह का करम है। अरीबा, जब भी हम इस प्रोग्राम में अपने नाजरीन से मुलाकात होते हैं, उलमा का, माहिरीन का कहना है कि बार बार आप इस बात का जायज़ा लीजिए कि आपका निज़ाम खुशी किन चीज़ों पे मुनहसर है, यानी आपको किन चीज़ों से खुशी मिलती है, आप किन चीज़ों से रंजीदा हो जाते हैं या गमज़दा हो जाते हैं। तो हम जब अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं, तज्ज़िया करते हैं, तो इस प्रोग्राम की हैसियत, इस प्रोग्राम का मर्तबा और दर्जा हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि हमारी खुशी का बाइस इस प्रोग्राम में हमारे नाज़रीन से मुलाकात है। और यकीन जानिए, चूँकि हम एक रोटेशन में होते हैं, कभी कोई साथी इस प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है, कभी किसी की बारी आती है, तो हम इस ताक में रहते हैं कि कब हमारी बारी आएगी और हम आपसे मुलाकात होंगे। इसी तरह से ज़िंदगी में हमें देखना चाहिए, बार बार इस चीज़ का जायज़ा इसलिए लेना चाहिए क्योंकि बाज़ औक़ात हम कुछ ऐसी चीज़ों पे हमारा निज़ाम खुशी मुनहसर होता है जो चीज़ें आर्जी होती हैं, जो चीज़ें कभी हम हमेशा न मिलने वाली नहीं होती। इसका एक हम मुशाहिदा करते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। आजकल अगर हम थोड़ा सा भी आज कुछ काम करते हैं ना, तो हमें इमीडिएट रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन, शोहरत चाहिए होती है। अब अगर ये मिल जाए तो ठीक है, हम खुश रहते हैं, अगर ना मिले तो फिर इससे डिप्रेशन होने का खदशा पैदा हो जाता है, ख़तरा लाहक हो जाता है। और आज हम देखते हैं ये जो सोशल मीडिया का दौर है, जहां हमें इमीडिएट रिस्पॉन्सेस मिलते हैं, लोगों का फीडबैक मिलता है। अब अगर ये फीडबैक खातिर खा हुआ तो ठीक है, थोड़ा सा इसमें नेगेटिविटी आई तो ये हमको, हमारी तबीयत को भी ज़रा मजरूह करता है, और फिर ये जो डिप्रेशन है, ये जो स्ट्रेस है, ये मुख्तलिफ ज़हनी और नफ्सियाती और जिस्मानी अमराज की शक्ल इख्तियार करता है। इसमें अगर हम देखें, जो बड़े लोग होते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ अकम्प्लिश किया होता है, जिन्होंने कुछ अचीव किया होता है, तो उनकी ज़िंदगी का उसूल ये होता है कि ये इस वैलिडेशन को बाहर सीख नहीं करते। इन्होंने अपने अंदरून से सुलह की होती है, ये अपने अंदर उस वैलिडेशन को तलाश करते हैं, अपनी कमियों को का जायज़ा लेते हैं, अपनी खामियों का जायज़ा लेते हैं, उन पर काम करते हैं, और जब ये कोई अच्छा काम करते हैं तो खुद ब खुद इनके दिल खुशी से, शादमानी से भर जाते हैं। यकीनन। और मुझे इस बात पे याद आ गया कि कुछ साल पहले की बात, आई थिंक 1 साल पहले की बात है, आपने और मैंने
اسی چیز کو لے کے ڈسکشن کیا تھا. اب آپ نے یہ کہا کہ پروگرام کی ہماری زندگیوں میں اہمیت یہی ہے کہ آپ کو نصیحتیں یاد رہتی ہے اور آپ ایک دوسرے سے یہی نصیحتیں کیری فارورڈ کرتے ہیں. تو جب آپ نے یہ بات کی کہ انسان کو خود ہی میں ڈھونڈنا ہے اپنے لیے ویلیڈیشن آتھینٹسٹی وہ آپ نے اپنے اندر ڈھونڈنا ہے, تو اس چیز کا یہی ہے کہ آپ کو سیلف ریفلیکشن کرنا بہت ضروری ہے اور ایکنالج کرنا اپنی غلطیوں کا. ہماری آج کے دور میں آئی تھنک وہ ایکسیپٹینس ذرا کم ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو ایکنالج نہیں کرتے. ہاں, ہم ججمنٹل تو ہے لیکن ہم اپنے آپ کو جو ہے اینالائز نہیں کرتے. اگر ہم ایک آبزروینٹ مائنڈ سے دیکھیں, ہم دنیا کو تو دیکھتے ہیں, سوسائٹی کو دیکھتے ہیں, خامیاں نکالتے ہیں, امپروو کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہیں نہ کہیں, لیکن خود کی جب بات آتی ہے تو ہمیں برداشت نہیں رہتا ہے. اسی لیے تو ایک بہت ہی ماہر نفسیات, بہت ہی اعلیٰ پائے کے ماہر نفسیات کا قول ہے کہ بینائی کی حد یہ ہے کہ آدمی خود کو دیکھ لے. بالکل, یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو دیکھیں, آپ پہلے خود سے اسٹارٹ کریں. اور اگر جب آپ یہ مرحلہ طے کرتے ہیں, جب آپ کو کسی بھی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, تو یہ زندگی کا ایک بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے. اور جب یہ مرحلہ طے ہو جاتا ہے تو آپ کے مزاج میں ایک تدبر, تحمل آ جاتا ہے, مستقل مزاجی آتی ہے, آپ کا رویہ, آپ کا سلوک اچھا ہو جاتا ہے. تو امید یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ شعور دے, توفیق دے کہ ہم بھی یہ جو اپنے اندر کے ساتھ صلح کرنا ہے اینڈ پیس ود یور اون سیلف, اس مرحلے کو ہم بھی طے کر پائیں اور اپنی زندگیوں کو سدھار پائیں. ٹریفک اور موسم کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ؟ جی, ٹریفک کے پہلے موسم کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سن از گیٹنگ برائٹر ڈے بائی ڈے اور آگے اور بھی برائٹ ہونے والا ہے. تو بالکل, اور ٹیمپریچر کی بات کریں سری نگر میں آج کا دن کا زیادہ سے زیادہ 25 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم 8 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے. اور جموں کے حوالے سے بات کریں تو دن کا زیادہ سے زیادہ 37 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم 23 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے. نیشنل ہائی وے کی بات کریں تو روڈ ریپیئرمنٹ ہو چکی ہے اور آج دونوں اطراف سے چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے اور بڑی گاڑیوں کو نویوگ ٹنل سے جموں کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے. ایس ایس جی روڈ پہ بھی آج کرگل سے سری نگر کی طرف گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہے اور مغل روڈ پہ چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. جی, بہت بہت شکریہ اریبا ان اپڈیٹس کے لیے. اور بہت ہی خوشائند خبر ہے, بہت دنوں بعد یہ سڑک جے اینڈ کے نیشنل ہائی وے جو ہے دونوں اطراف سے ٹریفک کی آمد رفت کے لیے کھل گئی ہے. ٹریفک کے حوالے سے کچھ ہمارے مشاہدے ہوتے ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں آبزرویشنز ہماری ہوتی ہیں. جیسے ہم ٹریفک گاڑی چلاتے وقت یا اسکوٹی چلاتے وقت, جو بھی وہیکل آپ چلائیں, اس وقت یہ تلقین کرتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل فون کا استعمال نہ کریں, چاہے وہ کالز ریسیو کرنے کے لیے یا ٹیکسٹ میسیجز کرنے کے لیے. تو اس میں ایک اور اسکرین اب ایڈ ہو گیا ہے. ہماری گاڑیوں میں ایک انٹرفیس لگ جاتا ہے, وہ اینڈرائڈ انٹرفیس, جس کا ہم استعمال گاڑی چلاتے وقت کرتے ہیں, چاہے اس کو انسٹرکشن دینے میں, اپنا میوزک پلے کرنے میں, نیویگیشن پلے کرنے میں. تو اس میں بھی ایک خطرہ ہے, اس میں بھی ایک خدشہ ہے کہ آپ کی توجہ سڑک پر سے ہٹ سکتی ہے. اور آپ جانتے ہیں جس طرح کا ٹریفک کا نظام آج ہے, جتنا ٹریفک سڑکوں پر ہے, تو ہماری گزارش یہی رہے گی کہ جہاں ہم موبائل فونز کو اوائڈ کرتے ہیں ڈرائیو کرتے وقت, تو یہ جو آپ اس انٹرفیس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, اس کو بھی کروشل پوائنٹس پہ, جنکشنز پہ, ٹریفک پہ اوائڈ کیجیے. اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو گاڑی سائڈ پہ لگائیے, کیونکہ پھر حادثات رونما ہوتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹس میں کتنی جانیں, مال و جان کا نقصان ہوتا ہے. تو اگر آپ مال و جان کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح کی اسکرین انٹریکشنز کو ڈرائیو کرتے وقت اوائڈ کریں. پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے پہلی سوگات آپ تک پہنچانے کا, اور وہ سوگات ہمیشہ موسیقی کی شکل میں ہوتی ہے. آج زاہدہ ترنم جی کی خوبصورت خوش لہن آواز کا ہم نے انتخاب کیا ہے. ولی بوزو یہ خوبصورت نغمہ تہندِ ہٹ بے وچھو تو تم پتہ کرو پنس مہمان سے ملاقات. تو وچھان پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। और अगर आप अभी अपने काम के लिए निकल रहे हैं और आप घर पे बैठ के टीवी और चाय के साथ गुड मॉर्निंग जैन के नहीं देख सकते हैं, तो आप हमें यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। डीडी कशिर पे हम अभी लाइव है बराबर 9 बजे तक। आगे प्रोग्राम में जो है आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक वक्फा लेने का वक्त है। वक्फे के उस पार हमारे मेहमान से बातचीत और उनसे आपकी मुलाकात। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप गुड मॉर्निंग जैन के। और जैसा कि आप जानते हैं, न सिर्फ हम आपकी मुलाकात मेहमानों से कराते हैं इस प्रोग्राम में, बल्कि उसके साथ साथ हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से आगही भी आप तक पहुँचाते हैं। हम आज के दौर हाजिर में देखें तो मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से आगही बहुत ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक पहलू जिसे हम लीगल एजुकेशन कहें, लीगल लिटरेसी कहें, उसमें ज़रा हम अभी पीछे हैं। पीछे क्यों हैं, ये वजूहात क्या हैं, इस पे भी ज़रा बात करेंगे और इस सिनेरियो को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। क्योंकि ये जो कवानीन है ये हम सब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, ये हम यहाँ मुल्क के इस्तेकाम के लिए है। जब भी कोई खिलाफ वर्जी हो, जब भी कोई ज़्यादती हो, जब भी हमारा हक तल्फ हो रहा हो, हमारे साथ जुल्म हो रहा हो, तो कैसे हम अपने इन हुकूक का मुजाहरा कर सकते हैं, कैसे खुद को इंसाफ दिला सकते हैं और दूसरों को भी इंसाफ दिला सकते हैं। क्योंकि अभी भी कवानीन और ये जो जुडिशरी के हवाले से यही तासुर हम में आम है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो इस सूरत हाल में कैसे बेहतरी लाई जा रही है, कैसे नए कवानीन में तरमीम की जा रही है ताकि लोगों को इंसाफ मिले और फास्ट ट्रैक बुनियादों पर मिले। आज इसी मौजू पर बात करेंगे हम। उर्बा रशीद हमारे साथ बतौर मेहमान तशरीफ़ फरमा है। ये एक एडवोकेट हैं। उर्बा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के में। और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपका नाम ठीक से लिया, क्योंकि ये इनकी शिकायत ये थी कि मेरा नाम लोग ठीक से नहीं लेते। कुछ लोग उरूबा कहते हैं, कुछ लोग अरीबा कहते हैं। तो ना ये उरूबा है ना ये अरीबा है, ये उर्बा है। जी, आप इस प्रोग्राम की नवीयत कुछ इस तरह की है कि इससे पहले कि हम इन संजीदा मौज़ूआत के हवाले से, कवानीन के हवाले से बात करें, ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जो भी मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं, हमारी दिलचस्पी होती है कि हम उनकी ज़ात के बारे में जानें, उनके तजुर्बात मुशाहिदात के बारे में जानें। तो जब बचपन याद आता है तो कौन सी यादें रिकॉल करती हैं आप? किस नहज पे, क्या रविश रही आपके बचपन की, और तालीम और तरबियत का क्या माहौल रहा? जी, मेरा नाम, जैसे कि आपने सही से प्रोनाउंस किया, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम एडवोकेट उर्बा रशीद है और मैं मोमिनाबाद से हूँ। जी, बचपन की बात करें तो मेरा बचपन, हम 3 सिस्टर्स है और माशाल्लाह मैं सबसे यंग सिस्टर हूँ। अच्छा, और तो काफ़ी लाड प्यार काफ़ी। जी बिल्कुल काफ़ी लाड प्यार से मेरे माँ बाप ने भी मुझे पाला है, मेरी सिस्टर्स ने भी अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इब्तिदाई तालीम की अगर मैं बात करूँ तो मेरा अप टू 10th जो मेरा एजुकेशन रही है वो सल्फिया मुस्लिम इंस्टीट्यूट परेपुरा बागात से हुई है। उसके बाद मेरा 11th 12th अमीरा कदल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से हुआ है। एंड आफ्टर दैट 12th के बाद ही मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया था LLB का, जिसमें मेरा लॉ क्वालिफाई हो गया। एंड उसके बाद मैंने 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया इन कश्मीर यूनिवर्सिटी। एंड उसके बाद ही फॉर्चुनेटली मेरी बिल्कुल डिग्री कंप्लीट करने के बाद ही आई वाज अपॉइंटेड एज अ रिसर्चर असिस्टेंट इन J&K हाई कोर्ट। और मैंने 2 साल मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ऑनरेबल जजेस के साथ काम करने का एज अ रिसर्चर असिस्टेंट। एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट, इसे मैं अपॉर्चुनिटी भी कहूँगी, इसे मैं अपनी हार्डवर्क और मेहनत और डेडिकेशन भी कहूँगी कि उसके बाद ही आई वाज अपॉइंटेड एज अ लीगली डिफेंस काउंसिल इन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी श्रीनगर। इससे पहले कि हम आगे बात करें लॉ के बारे में, और जैसे अमार भाई ने कहा कि हमारे जो सोसाइटी में कुछ अवेयरनेस कहीं कहीं वॉइड्स है जहां अवेयरनेस नहीं होती, उस पर बात करें। जब आप लॉ स्टडी करने के लिए जाते हैं
تو ایک تو کیا مائنڈ پریپیئر کر کے آپ لا اسٹڈی کرتے، کیونکہ ہماری معاشرے میں آج بھی لا پڑھائی جب کوئی مینشن کرتا ہے کہ مجھے لا پڑھنا ہے تو موسٹ آف دا ٹائمز پیرنٹس ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ نہیں وکیل نہیں بننا ہے، کیونکہ اس میں ایک تو فرسٹ آف آل اسکوپ نہیں ہے. اسکوپ تو حالانکہ انسان خود بناتا ہے، خود کریٹ کرتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ انصاف کی لڑائی نہیں لڑ سکتے ہیں. تو آپ نے جب شروعات کی اور آپ نے جب چوز کیا کہ مجھے کرنا ہے تو کیا انسپریشن تھی، کیا تھاٹ تھا، خیال کیا تھا؟ انسپریشن سے پہلے میرا پہلا ایک اصول رہا ہے کہ میں ڈیسٹینی پہ بہت بلیو کرتی ہوں، اور میرے ساتھ میری اسٹوری بھی جو بیسڈ ہے وہ ڈیسٹینی پہ ہی ہے. بیکاز آئی واز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ. ایکچولی میرا 11th-12th میں آئی واز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ، اور میں نے CT کے لیے پریپیئر کیا تھا ان 2013. اوکے. سو آئی واز پریپیئرنگ اینڈ ان دیٹ ایئر ایک بوپی اسکیم ہوا تھا 2013 کا، جس کی وجہ سے میرا وہ سال ڈراپ ہو گیا ان CT. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں نے LLB انٹرنس ٹیسٹ دیا ہوا تھا اینڈ آئی کوالیفائی دیٹ بائی دا گریس آف آلمائٹی. سو اس چیز کو میں ڈیسٹینی مانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب ایک دروازہ بند کر دے تو 1000 دروازے اور کھول دیتا ہے. تو وہ چیز میرے لیے بہت انسپریشن تھی. اور اس کے بعد جیسے کہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ جوڈیشری کا رہا ہے. میرا فادر واز ایکس رجسٹرار اور میری سسٹر جو ہے وہ فارمر گورنمنٹ ایڈوکیٹ رہ چکی ہیں. ابھی وہ انڈیپینڈنٹ کام کرتی ہے، پریکٹس کرتی ہیں. سو ان کا بھی ایک انکریجمنٹ رہا ہے میرا کہ لا کے لیے آپ جاؤ، اور وہ سب سے پہلے میری انسپریشن تھی. میری انکریجمنٹ میری پہلی فیملی سے آئی ہے. تو انہوں نے بولا کہ نہیں یو شوڈ گو فار اٹ. ٹھیک ہے، میرا یہ دماغ میں تھا کہ میں نیکسٹ ایئر شاید پھر سے کروں گی CT کے لیے. بٹ ایز اے آلریڈی سیڈ کہ آئی بلیو ان ڈیسٹینی، تو میں نے وہی چیز فالو کی، اپنے فیملی کی سجیشنز اور ایڈوائسز فالو کی. اینڈ اس کے بعد میں نے یہ جو لا جرنی ہے، فرام اسٹوڈنٹ دین ٹو اے میڈیکل اسٹوڈنٹ دین ٹو اے لا گریجویٹ اینڈ ناؤ ایز اے سرونگ ایز اے ڈیفینس کاؤنسل. اچھا یُس یہِ تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ یوٗ بلیٖو اِن ڈیسٹنی، یس ضمنن اکھ سوال میٲنِس ذہنس منٛز، کیازِ أسۍ تہِ چھِ اکثر ونان یہِ چھُ تقدیٖر تدبیٖر، یِم چھِ زٕ الگ الگ پہلو. تو وین یو بلیو ان ڈیسٹنی، اس میں پھر یہ تدبیر یا کوشش اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ کیا ہمیں سب کچھ چھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ پہ؟ میرا ایک چیز ہے کہ یہ لس حرکت کرو تلکس برکت. تو ڈیسٹینی پہ تو بلیو کرنا ہی کرنا ہے، ڈیسٹینی پہ ہمیشہ رکھنا ہوتا ہے بلیو. اور آپ کا جو سپورٹ، آپ کو جو مورل اور سوشل سپورٹ ملتا ہے اپنی فیملی سے، وہ آپ کی لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے. اور جب وہ مورل اور سوشل سپورٹ آپ کی فیملی سے آپ کو آتا ہے، آپ آٹومیٹکلی آپ کی وہ ڈیڈیکیشن اور ہارڈ ورک آپ کی زیادہ کریو کرتے ہو وہ چیز کرنے کے لیے. اور جتنا مجھے انکریجمنٹ میری فیملی سے ملا ہے، اتنا زیادہ میرا یہ رہا کہ نہیں اب مجھے obviously وہ بھی پریشر بھی نہیں بولوں گی کہ میرا پریشر رہا ہے کہ میرے فیملی بیک گراؤنڈ بھی ایسا رہا کہ جوڈیشری کا ہے تو مجھے بھی کرنا ہے. میرا اپنا ڈریم تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، میرے فادر کا ڈریم تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں. بٹ اسٹل آئی بلیو ان ڈیسٹینی کہ نہیں میرے لیے یہی چیز بہتر تھی. اور اس بہتری نے مجھے اتنی اپرچونیٹیز دی ہائی کورٹ میں کام کرنے کا، یا اس ڈالسا ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کا، اور سرو کرنے کا ٹو دا پور اینڈ نیڈی پیپلس. چلیے، اللہ تعالیٰ نے جو مقسوم رکھا ہوتا ہے ایک انسان کے لیے، اس پہ توکل کرنا اور کبھی کبھار اپنے خوابوں کو ذرا بالائے طاق رکھنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو راہ آپ کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے اسی راہ پہ چلنا، محنت کرنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اچھا، چونکہ ہم اگر آپ کے شعبے اور اس پروفیشن کے حوالے سے بات کریں، جیسا کہ میں پروگرام میں آغاز میں ہی ذکر کر رہا تھا کہ ابھی بھی کچھ منفی تاثرات ہیں اس کے حوالے سے، آپ کو کیا لگتا ہے وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو لیگل لٹریسی انڈیکس ہے وہ کم ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہے اویئرنیس. سوسائٹی میں اویئرنیس بہت کم ہے ہر ایک چیز کی. چاہے وہ میں ایز اے لا اسٹوڈنٹ یا ایز اے لا گریجویٹ میں بات کروں گی ان سیکشنز کی، بٹ ایک عام سوسائٹی جو ہے جن کو اپنے رائٹس کے بارے میں بہت چیزیں نہیں پتہ ہے کہ وہ کیسے، اگر ان کے اگینسٹ کوئی آفینس ہو رہا ہے یا ان کے اگینسٹ کوئی کرائم ہو رہا ہے یا ان سے کوئی کرائم ہو رہا ہے انٹینشنلی یا انٹینشنلی، تو وہ کیسے اپنے رائٹس جان سکتے ہیں. یا اگر ایسے کافی ایسے کیسز ہے جہاں ہم کسی بھی انسان کو ایلیج کرتے ہیں فار پرٹیکولر کرائم کے لیے، تو اس کے لیے بھی کیا قوانین ہے، اس کے لیے بھی کیا رائٹس ہے ان کے، ایک اکیوزڈ کے لیے کیا رائٹس ہے، کیا پروویژنس ہیں ان کے لیے کہ ان کو بھی ان چیزیں اس کے لیے ایک اویئرنیس ہونی بہت ضروری ہے. تو وہ اویئرنیس کی بہت یہاں پہ وہ قلت ہے کہ وہ اویئرنیس نہیں ہو پا رہا ہے. وہ اویئرنیس ہم ہر ایک سوسائٹی کو نہیں دے پا رہے ہیں وہ چیز. دیٹ از دا مین کاز جس کی وجہ سے ہم تھوڑا اس کرمنل سائڈ سے جو ہے تھوڑا سا ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. مگر تۄہہِ چھُنہ باسان کہ اویئرنیس لُکن تام آگہی واتناوٕنۍ،
کیونکہ ایز لیمن وی آر ناٹ فرام دا سبجیکٹ, وی ڈونٹ نو دا انٹرکیسیز اینڈ ڈیٹیلز آف دا سبجیکٹ. بینگ لائرز, ایڈوکیٹس, تہذ یتھ نا کمیونٹی پہ یہ ذمہ داری عائد سپدان کہ تھی واتنو آگہی لکن تان, کیا کوشش ونکین گژھان, چاہے تم ڈپارٹمنٹ تھرو گژھان, چاہے تم پرسنلی تہند تھرو گژھان؟ دیکھیے کافی اچھا سوال بولا آپ نے. اویئرنیسز تو ٹھیک ہے, میں اب بات کر رہی ہوں اویئرنیسز کی, لیکن وہ اویئرنیسز اب ہوں گے کیسے؟ جیسے کہ میم سرونگ ایز اے ڈپارٹمنٹ آف ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی, اور جہاں پر ہمارا سب سے پہلا ہے کہ ہم لیگل ایڈ ایڈوائسز, ہم لیگل ایڈ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, اور ہم لیگل اویئرنیس پروگرامس انعقاد کرتے ہیں. ہم کافی ایسے انسٹیٹیوشنس پہ رورل ایریاز میں, اربن ایریاز میں ہمارے پیرا لیگل والنٹیئرز ہوتے ہیں, وہاں وہ اویئرنیس پروگرامس کرتے ہیں. اینڈ اب اگر میں پرائیویٹ ایڈوکیسی کی بات کروں, جیسے کہ باقی لائرس ہے جو ڈپارٹمنٹل سے نہیں ہے, جو اپنی پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں, ان کے لیے بھی آپ نے آج کل بہت سارے, انٹرنیٹ تو ہر ایک انسان یوز کرتا ہے, بیٹھے بیٹھے بھی آپ ایسے بھی کوئی اسکرول کرتے ہیں ہم ریلس, تو وہاں تو دیکھ ہی لیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نے کسی نے کوئی لا, کوئی ایڈوائس, کوئی بھی ایسی سوشل میسج بھیجی ہوتی ہے. سو وہ سب چیزیں بہت, انٹرنیٹ کا اگر ہم ابیوز نہ دیکھیں, مس یوز نہ دیکھیں, تو ایک اچھا ایڈوانٹیج بھی اس میں ہے کہ آپ وہ ویڈیوز, وہ جو لیگل ویڈیوز آتی ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھرو پرائیویٹ ایڈوکیٹس, یا پھر جیسے کہ ہمارے پروگرامس آتے ہیں ہر جگہ, ہمارے لیگل اویئرنیس پروگرامس آتے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے اریبہ, آپ نے بھی اس میں مشاہدہ کیا ہوگا کہ بہت سارے ایڈوکیٹس کے اب اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں, جہاں پہ وہ 1-1.5 منٹ میں ایک ریل بناتے ہیں اور ریگارڈنگ اے پرٹیکولر سیکشن آگاہ کرتے ہیں, کیونکہ کیسز کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے, لیکن قوانین سب کے لیے سیم ہے. تو ایک بیسک اسٹینڈرڈ لیول آف اویئرنیس ہم سب میں ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے ہمیں کسی بھی پلیٹ فارم کا استعمال کرنا پڑے. یہاں پہ بھی ہم اس طرح کے قانون اور انصاف پہ بات کرتے ہیں, ہمارا ایک پروگرام ہی ہے جہاں ہم ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں آگہی ہو, بیداری پیدا ہو. اس سے پہلے کہ ہم اور ناظرین محترم ان کی اسپیشلائزیشن کے بارے میں بات کریں اور کس طرح کا کام یہ کر رہے ہیں, کس طرح کا کام ڈی ایل ایس اے کر رہا ہے, ڈلسا کر رہا ہے, اس سے پہلے ایک نیا پروگرام سنگنگ اسٹار آف JNK کے حوالے سے ایک آپ تک پرومو آیا چاہتا ہے. آپ محظوظ ہو جائیے اس پرومو سے, اس کے بعد ہم سلسلے کلام کو جاری رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, انصاف ایک لفظ نہیں ہے, انصاف ایک احساس ہے, ایک ذمہ داری ہے. اور اس انصاف کے لیے, اس انصاف کی لڑائی کا جوش رکھتی ہے آج کی ہماری مہمان, جن کا نام ہے عروبہ رشید, جو ایک عربہ رشید آئی میک شور میں آپ کا نام صحیح سے لوں, عربہ رشید, جو کہ ایک ایڈوکیٹ ہے. ان سے بات چیت کریں گے آگے, اور بھی جاننا ہے, جیسے ہمارے بھائی نے بتایا کہ اویئرنیس کو پوری طریقے سے اسپریڈ کرنے کی ہماری آج کی کوشش ہے. لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے اس پار ان سے جانیں گے اس ایڈوکیسی کے بارے میں, ان کی اسپیشلائزیشن کے بارے میں, اور آج کی ہماری سوسائٹی کا اسٹیٹس کیا ہے اس کے بارے میں. محبت وہی جو دل سے ہو, عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے, اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے, تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گڈ مارننگ JNK, اور آج ہم عربہ رشید جی سے بات کر رہے ہیں, جو کہ ایک ایڈوکیٹ ہیں. اور جب بھی یہ قانون اور انصاف کی بات آتی ہے تو ایک شاعر کا شعر مجھے یاد آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ دل صاف ہو کس طرح انصاف نہیں ہے.
اور دوسری لائن میں کہتے ہیں انصاف ہو کس طرح دل صاف نہیں ہے. تو اس انصاف اور قوانین پہ بات ضرور کریں گے، لیکن پہلے اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے. اردو روزنامے سے یہ سرخی: جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں پہلگام سیاحوں کی ہلاکتوں پر خصوصی سیشن منعقد. اسپیکر کی دہشت گردی کے بربریت پر شدید مذمت، اتحاد کی اپیل اور متاثرین کو خراج عقیدت. جی ناظرین، میرے پاس ایک انگریزی اخبار ہے، اس سے سرخی سنیے: آفٹر نیسیسری ریپیئر سری نگر جموں نیشنل ہائی وے ری اوپن فار ون وے ٹریفک. اسی اخبار سے ایک اور سرخی: بانڈی پورہ ولیج فیز بریچ ان جہلم embankment demands repairs. Heavy flow of water triggered by rains last week washed off portions of embankment. جی میرے پاس ایک اور اردو روزنامہ اور اس میں سے خبر: بھارتی بحریہ کے لیے 26 رافیل میرین طیاروں کے لیے فرانس کے ساتھ بین حکومتی معاہدے پر دستخط. جی ناظرین، ایک اور انگریزی اخبار ہے، اس سے سرخی: آبزرونگ ورلڈ ڈے فار سیفٹی اینڈ ہیلتھ ڈیمانڈز پرائرٹائزنگ ڈگنیٹی اینڈ سیفٹی پروٹوکالز فار ورکرز ایٹ ورک پلیسز ان JNK. جی ایک اور اردو روزنامہ میرے پاس، اور نیٹ امتحان کے حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے. ضلع ترقیاتی کمشنر کپوارہ نے نیٹ امتحان کے انتظامات کا جائزہ لیا. امیدواروں کے لیے حفاظتی اقدامات، ٹرانسپورٹ اور بجلی کی سہولیات فراہم رکھنے پر زور دیا. جی میرے پاس ایک اور انگریزی اخبار ہے، اس سے سرخی: اپ ٹو 7 years jail for illegal bird trade. Wildlife Department Kashmir has warned against the sale, purchase or possession of scheduled birds, calling it a criminal act under the Wildlife Act 1972. جی میرے پاس یہ روزنامہ اور اس میں سے آخری خبر: کشمیر محفوظ مقام، سیاح بکنگ منسوخ نہ کریں. بالی ووڈ اداکار یہاں آ کر دہشت گردی کو شکست دینے کا پیغام پھیلا. جی ایک اور اخبار ہے میرے پاس انگریزی اور آخری اخبار، اس سے سرخی ہے: Illegal waste dumping, NGT forms panel to probe, take action in گاندربل ڈسٹرکٹ. جی آج کی ہماری مہمان ہمارے ساتھ ہے ایڈوکیٹ عربا رشید، جن سے ہم بات کر رہے ہیں ہمارے آج کے معاشرے میں لیگل اویئرنیس اور لیگل اسٹڈیز اور ایجوکیشن کے حوالے سے. ابھی آپ کی اپنی اسپیشلائزیشن کی جب بات کریں گے، ایڈوکیسی کے بہت سارے برانچز ہیں، اور آپ اسپیسیفکلی کس برانچ میں کام کر رہی ہے، کس طریقے کے کیسز ہیں، کیا سینیریو ہماری سوسائٹی کا ہے، اس حوالے سے؟ جی بیسیکلی میں ڈپارٹمنٹ ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹیز میں کام کرتی ہوں، سری نگر میں جو ہے مومنآباد ڈسٹرکٹ کورٹ میں، اور میں ایز اے لیگلی ڈیفینس کاؤنسل کام کرتی ہوں. اینڈ لیگلی ڈیفینس کاؤنسل جو ہے بیسیکلی ایک 2022 اسکیم تھی جو پرٹیکولرلی فرام ڈیفینس کاؤنسل یعنی کہ کرمنل کیسز کے لیے پرٹیکولرلی کیا گیا ہے. اینڈ فار دیٹ ان لوگوں کے لیے جو ایک لائر ریپرزینٹ نہیں کر سکتے ان کورٹ آف لا، جیسے کہ کافی ہم یہاں پہ کوئی بھی کسی نے کرائم کیا ہو یا کسی کا کوئی بھی رائٹ انفرنج ہوا ہو، سو وہ کورٹ جاتے ہیں اینڈ ایک لائر، اچھا خاصا لائر وہ کرتے ہیں ہائر. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے غریب لوگ ہیں یا رورل لوگوں سے جو یہ افورڈ نہیں کر پاتے، جن کو ضرورت ہوتی ہے لیکن ان کا کیس ایسا رہ جاتا ہے یا انہیں سزا مل جاتی ہے، ایسا میں کہہ سکتی ہوں، ایسے ہی جسٹ بیکاز وہ ریپرزینٹ نہیں کر پاتے ہیں کوئی لائر. سو یہ اسکیم بھی پرٹیکولرلی اسی چیز کے لیے بنی ہے، اینڈ پرٹیکولرلی فار کرمنل کیسز جو بھی ایسے انڈر ٹرائل ہے یا پرسن ان کسٹڈی ہے جن کو کوئی ریپرزینٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، جو اتنے غریب ہے کہ ایک لائر افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے پرٹیکولرلی ڈیفینس کاؤنسل جو سسٹم ہے وہ 2022 میں آیا، اور ہم ایز اے ٹیم وہاں کام کرتے ہیں ان ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی. آپ کیا پروسیجر شروع ہونا، جیسے میں آپ کی سروسز اویل کرنا چاہوں تو کیا کرائیٹیریا رہتا ہے؟ مجھے خود وہاں آنا پڑتا ہے یا جی لیگل سروس اتھارٹی جو ہے سیکشن 12 کے انڈر بتاتے ہیں کہ کیا کیا ایسے کون کون لوگ پہلے سب سے پہلے انٹائٹل ہے ان میں، جیسے کہ اس میں ویمن آتے ہیں، شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب کے لوگ آتے ہیں، یا مینٹلی ڈسیبل یا فزیکلی ڈسیبل جو لوگ ہوتے ہیں، یا سینئر سٹیزنز جو ہوتے ہیں وہ آ سکتے ہیں یہاں پہ. اور جو آ نہیں سکتے، جو نالسا کی ایک آن لائن پورٹل ہوتے ہیں وہ وہاں پہ اپنی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں، اور جو خود آ سکتے ہیں وہ ہمیں ہمارے ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی چاہے سری نگر میں ہے چاہے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں ہے، وہاں وہ اپلیکیشن کر سکتے ہیں ریگارڈنگ اے پرٹیکولر کیس جو بھی ان کا پرسیو کرنا ہے، ریگارڈنگ اے پرٹیکولر سروسز، فری لیگل سروسز، فری لیگل ایڈوائسز، یا پھر کافی سارے میڈیشنز جو ہمارے کورٹس میں پری لیٹیگیشن میٹرز جو ہوتے ہیں ان کے لیے کر سکتے ہیں اپلائی. ابھی 2-3 سال ہی ہو گئے ڈلسا کو
اسٹیبلش ہوئے اور ڈالسا کافی ٹائم سے تھا، لیکن یہ جو کرمنل جوڈیشل سسٹم جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو کافی ابھی 2-3 سال ہی ہوئے ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ ان 2-3 سال میں جو لوگوں کو بینیفٹ مل رہا ہے؟ تو لوگ مطمئن ہیں اس کے رسپانس؟ بالکل. جو میں ایسا پہلے آپ کو کہا کہ ہماری ایک ٹیم تھی، اینڈ ہماری سب سے پہلے ٹیم تھی 4 لوگوں کی، اینڈ اس ٹائم پہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں بات کروں گی انوالومنٹ اور اس کی سکسیس ایسی ہے کہ اس ٹائم پہ ہماری ٹیم جو ہے وہ اور بڑھائی گئی ہے. ناؤ وی آر پیپل آف 10. تو ہم ٹیم 10 لوگوں کی ہے، جہاں پر ہمارے سیشن ٹرائلز، میجسٹریل ٹرائلز ہم کنڈکٹ کرتے ہیں جس حساب سے، اور جو کسٹڈی میں لوگ ہیں، جو انڈر ٹرائل لوگ ہیں، اس میں سے کافی ہمارے ڈسپوزلس آئے ہیں. 50-60 کیسز ہم ڈسپوز کر لے ہیں، اینڈ وی آر ڈیلنگ ود آلموسٹ 300 کیسز رائٹ ناؤ، جو لوگ کر نہیں سکتے ریپرزینٹ کسی اچھے وکیل، مطلب ایسے وکیل کو جو مطلب ایلیمنی جو مطلب کنسیڈریشن لیتا ہے. اور یہ جو 300 کیسز کی آپ نے بات کی، جو ابھی آپ جن کے ساتھ ڈیل کریں، یہ سارے آپ یہاں جموں کشمیر کی بات کر رہے ہیں؟ جی جموں کشمیر کی بات. ٹھیک ہے. جو ڈسٹرکٹ کورٹ میں کیسز ہوتے ہیں. جی. اور جو آپ کرمنل کیسز کی بات کریں تو اگر ابھی کا سوسائٹی کا جو سچویشن ہے اس میں سب سے زیادہ کرائم کیا ہے اور اس کے ریزنز کیا ہے اور کانسیکوینسز کیا ہے؟ جی سب سے زیادہ کیسز جو ابھی تک میں ڈیل کر رہی ہوں، میں نے دیکھے ہیں تھیفٹ کیسز ہے، اور اس سے بھی زیادہ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ جو اسکیم ہے یہ پور اینڈ نیڈی لوگوں کے لیے، بٹ انفارچونیٹلی جب ہم کیس کرتے ہیں اینڈ ایک پرسن جو کسٹڈی میں ہوتا ہے، تھیفٹ کیس میں ہوتا ہے، اس سے بعد میں بات ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا جو سروسز ہے اٹس ناٹ پرٹین ٹو اونلی کہ ہم نے ایک پرسن کو بس جیل سے نکالا، کسٹڈی سے باہر نکالا. نو، اگر وہ پرسن کو کچھ مینٹل ایشو ہے، ہیلتھ ایشو ہے، اس سے دیکھنا پڑتا ہے، اسے ریہیبلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے. ہماری وہ بھی سروسز ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس ایکچولی کیا کاز ہے، کیا ریزن ہے کہ اس نے یہ چیزیں کی ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی ہم نے ابھی تک میرے 90% کیسز جو میں نے دیکھے ہیں وہ سارے ڈرگ ایڈکٹ ہیں. ایسے ینگسٹرز ہیں جنہوں نے صرف 200-300 روپے کے لیے چوری کی ہوتی ہے، جسٹ بیکاز انہیں ڈرگ نہیں ملا ہوتا ہے، ڈرگ ایڈکشن ہوئی ہوتی ہے، اور ان کی فیملی جو ہوتی ہے وہ ان کو نہیں دیتی ہے اس چیز کے لیے ساتھ، تو اس کے بعد وہ چوری کرنا شروع کرتے ہیں. چوری بہت چھوٹی اماؤنٹ ہوتی ہے ان کے لیے، لیکن اس کا پیچھے جو کاز ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. ایک ڈرگ ایڈکشن جو ہوئی ہوتی ہے، اور بیڈ کمپنی، اینڈ میں بولوں گی کہ فیملی کا بہت سپورٹ اس میں ضرورت ہوتا ہے، لیکن وہ چیزیں وہ لیک کر جاتے ہیں، دیٹس وائی وہ اس ٹائم کسٹڈی میں ہوتے ہیں. بالکل صحیح. یہ جو آپ نے کہا کہ بہت ساری جرائم جو ہیں، بہت ساری کرائمز جو ہیں اب اس وجہ سے ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہے ہیں ڈیو ٹو ڈرگ ایڈکشن. یہ ایک ناسور ہے جس پہ ہم کافی سالوں سے اب بات کر رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے اس سسٹم میں ان سبھی چیزوں کو دیکھا ہے، یہ جو آپ نے کہا کہ فیملی کا سپورٹ نہیں ملتا ہے، یہاں پہ ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کا بچہ اس طرح کے کسی کام میں ملوث ہو جاتا ہے، اس کو بری صحبت لگ جاتی ہے، تو آپ اس کو ڈس اون کرتے ہیں. پہلے تو ڈینائی کرتے ہیں کہ نہیں یہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے بعد جب تصدیق ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ڈس اون کرتے ہیں، ابنڈن کرتے ہیں. حالانکہ اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے جیسے ایک پیشنٹ کو کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک اب مرض میں مبتلا ہوتا ہے، اس میں وڈراول سمٹمز ہوتے ہیں. تو یہ جو ریہیبلیٹیشن کا اس میں پارٹ ہے، اس کو کتنا اہم سمجھتے ہیں آپ، اور گھر کا سپورٹ وغیرہ؟ سب سے پہلے میرا ایسا ماننا ہے کہ ہوم از یور فرسٹ انسٹیٹیوشن اینڈ پیرنٹس آر یور فرسٹ ٹیچرز. تو سب سے پہلا رول ان کا ہوتا ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے، جیسے کہ میں کافی ایسے انڈر ٹرائلز یا ایسے کافی اکیوز دیکھے ہوئے ہیں جو اکثر کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے چھڑا دیا، میرے فرینڈس آ رہے ہیں بیل بانڈس کے لیے، جو بیل کرنے کے لیے، میرے پیرنٹس کو مت بولے گا، انہیں مت بتا دیجیے گا. سب سے پہلا چیز جو ہوتا ہے نا وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. پھر ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کیوں، ایسی کیا بات ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں پیرنٹس مانیں گے نہیں، میں تو پڑھائی کرتا تھا. سب سے انفارچونیٹ چیز ہے کہ وہ پڑھائی سے ہٹ کے اس ٹائم کسٹڈی میں بیٹھے ہوتے ہیں. کافی ایسے ایجوکیٹڈ میں نے ینگسٹرز دیکھے ہیں سینٹرل جیل میں جو ابھی بھی ڈرگ ایڈکٹ ہے، یا جتنے بھی ابھی تک کسٹڈی سے باہر آئے ہیں. کچھ میں نے خود بھی دیکھے ہیں جو اتنے زیادہ مطلب ریہیبلیٹیٹ ہوئے، ریفارم ہوئے ہیں، جن کے پیرنٹس خود آتے ہیں ان کی پرٹیکولر ڈیز پہ. جب ہیئرنگ ہوتی ہے تو وہ پرٹیکولر ڈے پہ ان کے پیرنٹس ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ پیرنٹ کے ساتھ ہی گھر جاتے ہیں. سو ایسی چیزیں بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھتی ہے. اور الحمدللہ میں اپنی ہی ڈپارٹمنٹ کی بات کروں گی کہ ریہیبلیٹیشن سب سے پہلے آفٹر پیرنٹس ہمارے بات شروع ہوتی ہے. دا مومنٹ ہم کسی کو کسٹڈی سے ریلیز کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے اسے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے وکیل کے پاس آئیں، اب سب سے پہلے ہمارے پاس آئے، ہم پہلے اسے کاؤنسلنگ کرتے ہیں.
पहले हम उसे समझाते हैं, और जो अगर वो कोई काम कर रहा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है, और सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम उसकी पढ़ाई फिर से रिस्टार्ट करवाएं, हम उसकी वो रिफॉर्मेशन सबसे पहले वहां से शुरू करें, और उनके पेरेंट्स से भी उनकी मुलाकात करवाते हैं, वापस उनके साथ बात करवाते हैं, उनको अच्छे से वहां पे मीडिएट करवाते हैं, उनसे आराम से बात करते हैं कि आप इनसे बात करें, आप देखिए, आप इनको समझे, आप भी बच्चों को समझे, बच्चे भी आपको समझे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मॉरल सपोर्ट तब आपको मिलेगा जब आप अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करोगे और बच्चे आपको अंडरस्टैंड करेंगे। डेफिनेटली। जो ये तो आपने ड्रग एडिक्शन की बात की, जिसमें हमारे यंगस्टर्स अभी जो है उनका रुझान उस तरफ है, हमारे जो चिल्ड्रन है और वुमेन है, उस हवाले से आप केसेस डील करते हैं, और अगर करते हैं तो उसका सिनेरियो क्या है, उसमें अवेयरनेस का कितना काम हो रहा है और किस हिसाब से होना चाहिए? सबसे पहली चीज जो आपने बोला कि ऑफेंस अगेंस्ट विमेन या चिल्ड्रन जो होते हैं, जो ऑफेंस अगेंस्ट विमेन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला चीज आता है डोमेस्टिक वायलेंस, एंड दूसरी चीज आती है सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस। करेक्ट। चाहे वो डोमेस्टिक हेल्पर है कहीं कोई विमेन, या वो कहीं इंडस्ट्रियल वर्क जगह काम कर भी, वर्क प्लेस पे काम करी, जहाँ पे भी वो काम करी है, ऐसा कोई हैरासमेंट अगर वो दिखे, सबसे पहले होता है उनका कि वो हेजिटेट करती है। करेक्ट। लेकिन बिल्कुल, क्योंकि जो ही एक इंसान कोर्ट में जाता है तो वी ऑल नो वहां पर आपका टाइटल आ जाता है, आपकी केस का टाइटल आ जाता है, आप कहीं ना कहीं वो पब्लिसिटी में आ जाते हो। एक पर्टिकुलर केस है, आपकी हेयरिंग में भी आपके रिलेटिव्स आपको देखते हैं, जो भी आपके कोर्ट में होंगे वो आपको देख ले, तो वो सबसे पहले हेजिटेशन होती है, डर सा होता है कि कैसे इंसान वहां कोर्ट में जाएगा। तो जो मीडिएशन सेंटर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, एक विमेन, एक चिल्ड्रन के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस हुआ है, वो सबसे पहले विदाउट हेजिटेशन हमारे ऑफिस आ सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मीडिएशन सेंटर सबसे पहले हम सबसे पहले एक इंसान को, एक अक्यूज्ड को, एक ऑफेंस को या एक विक्टिम को भी सबसे पहले उसको काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोमेंट आप उसको काउंसलिंग करते हो, आप उसमें वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नाउ वो स्पीक करती है अपने अगेंस्ट, जो भी उनके क्राइम हुए होते हैं, कोई भी वो चीजें आराम से बोल देती है। द मोमेंट वो एक बार चीजें बोल देती है, उसके बाद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज के अंदर हमारे जो सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वहां पे उनका केस हम प्री लिटिगेशन में डाल देते हैं। उनकी जो अगेंस्ट, चाहे फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, तो उनके हस्बैंड के अगेंस्ट क्रुअल्टी का केस अगर बनता है, तो उनके हस्बैंड को पहले हम थ्रू नोटिस भिजवाते हैं कि वो आए डालसा में, आमने सामने अपने पार्टी से बात करवाते हैं, ताकि उनका कहीं से काउंसलिंग हो, मीडिएशन हो, उनके जो भी वजह है, जो भी कॉज है, मसाइल है, वो हम उनका सबसे पहले ठीक कर सकें। सेटलमेंट करने की वहाँ सेटलमेंट सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट, वही सबसे पहले हम चीज करते हैं, क्योंकि वहां जहां कोर्ट में वो हेजिटेट करते हैं वो बोलने में, वो यहाँ हेजिटेट नहीं करते वो चीजें। और सेम चीजें ऑफेंसेस अगर अगेंस्ट चिल्ड्रन हो, माइनर चिल्ड्रन होते हैं, उनके भी अगर ऐसे कुछ केसेस होते हैं, वो सबसे पहले ही डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी आते हैं, वहां वो अपनी पहले बात रखते हैं। सबसे पहले हमारा पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है कि हम कोर्ट में इसको ना ले जाए, हम सबसे पहले इसको काउंसलिंग करें। तो वो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी, काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन। बीइंग अ वुमन योरसेल्फ, एक खातून की निस्बत से आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इस तरह के केसेस जो आपने कहा कि अब्यूज़ अगेंस्ट वुमेन, फिर वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो, आज हम देख रहे हैं ईव टीजिंग के इंसिडेंट्स, और लड़कियां झिझक उनमें होती है और वो डरती हैं इन चीज़ों को रिपोर्ट करने से। अब आप जैसी खवातीन जब उनके सपोर्ट के लिए वहाँ हैं, उनको सुनने के लिए वहाँ हैं, आप जानती हैं कि मंजरनामा किस तरह से है, क्या हुआ होगा, तो ये जो कुछ खवातीन अभी भी उस डर के हिसार में हैं कि अगर मैंने रिपोर्ट किया तो ये क्या कहेंगे, केस का पता तो कहीं नहीं चल जाए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी कि नहीं, उनसे आप क्या बिलखुसूस आज इस प्रोग्राम के जरिए कहना चाहते हैं जो अभी भी डरे हुए हैं, अभी भी सहमे हुए हैं, अभी भी रिपोर्ट नहीं कर पाते? देखिए, जैसे कि हमारे नए लॉज भी आए हैं, जिनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आई है कि एक ऑनलाइन कंप्लेंट आई है। तो जो इंसान, चाहे वो विमेन है, चाहे वो कोई चिल्ड्रन है, जो ये चीज सोचता है कि अगर मैं घर से बाहर निकला और जिसके अगेंस्ट जो भी अक्यूज होते हैं, तो वो मुझे देख लेगा कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ या कहीं कोर्ट जा रहा हूँ, उस हेजिटेशन से भी, या अगर मैं निकला तो कहीं ना कहीं बात आ जाएगी, सबसे पहले वो अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे न्यू लॉज में बनी है। आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है, आप एक ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। उस कंप्लेंट के बाद ही आप किसी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, विदाउट आपका जो नाम वगैरह है वो डिस्क्लोज किए बगैर ही हम क्या कर सकते हैं, उनकी एप्लीकेशन जो है दर्ज कर सकते हैं। दोनों पार्टीज को आराम से बुला सकते हैं,
नोटिस जो आप बाद में इससे पहले बात करी थी नोटिस की, वो भी नहीं कर सकते। ये ऑनलाइन कंप्लेंट कहाँ पे करनी है, कोई पोर्टल है इसके लिए? जी ऑनलाइन पोर्टल है, डालसा नालसा का है। अच्छा। वो वहाँ पे कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट फाइल, या जैसे EFIR और 0 FIR ये सब चीजें भी आज न्यू लॉज में इंट्रोड्यूस हुई है, वो चीज आप उसमें कर सकते हो। उसमें मुझे लगता है विदाउट हेजिटेशन आप कोई भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, कहीं भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ओके, ये बहुत ही अहम नुक्ता है कि जहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी की बात होती है या फिर स्टिग्मा की बात आती है, क्योंकि सोसाइटी के भी काफ़ी प्रेशर्स हैं, आप लेबल किए जाते हैं, आप पे एक मोहर लगाई जाती है, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए एक ऑनलाइन सहूलत दस्तयाब है आप सबके लिए। और ये जो कवानीन हम नए आए हैं, इनमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस आई हैं लोगों की सहूलियात के लिए और इंसाफ की हुसूलियाबी के लिए, उसके बारे में और आपसे बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, अभी हमें रुकना होगा एक वक्फे के लिए। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाजरीन, दिल से आपका भी एक बार फिर इस्तकबाल करते हैं प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग जैन की बात हम कर रहे हैं आज उर्बा रशीद साहिबा से, जो कि एक एडवोकेट हैं, और कवानीन की आगही के बारे में बात हो रही है। ये जो नयापन आया, ये जो नई जिद्दत आई है, तरमीम आई है इन कुछ कवानीन में, चूँकि हम भी इस चीज़ से पूरी तरह से आशना नहीं है, तो आज आपके पास मौका है, तो बताएं हमारी सहूलत के लिए इनमें क्या कुछ मॉडिफिकेशंस आई हैं जिनसे हम फैज़ हासिल कर सकते हैं। जी, हमारे जो ओल्ड क्रिमिनल लॉज थे, IPC था, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट जो था, वो इंट्रोड्यूस हुए हैं एक नए लॉज में, जिनका BNS भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो रिप्लेस किया है इन लोगों ने IPC, CRPC और BSA के इंडियन एविडेंस एक्ट को। सो इनके लॉज में मैं जैसे बोलूंगी कि हम फोन पे सिस्टम अपग्रेडेशन आता है, इट्स जस्ट अपग्रेडेशन। कुछ नए मॉडिफिकेशंस आई है, कुछ अल्टरेशंस हुई है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो फायदेमंद है हमारी सोसाइटी के लिए भी, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि एक जैसे कि आपने सबसे पहले ही बात की थी, दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सो वो चीज़ को खत्म करने के लिए केटर करने के लिए ये चीज आई है कि नए लॉज बने, कि एक गाइडलाइन, एक टाइमलाइन जो है वो फिक्स किया गया है। एक इन्वेस्टिगेशन, एक इंक्वायरी और एक ट्रायल, यानी कि एक जज, क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम को भी एक टाइम दिया गया है, कि पर्टिकुलर टाइम दिया गया है कि वो कब तक अपना वर्डिक्ट सुना सकते हैं, कब तक अपनी जजमेंट दे सकते हैं। वो तारीख पे तारीख वाला जो किस्सा है वो खत्म हो गया। और एडजर्नमेंट्स भी जो है वो 2 से 3 से ज्यादा नहीं लिए जा सकते। सो हर एक टाइमलाइन बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे कि अभी तक हम एविडेंस एक्ट में इंडियन पेनल कोड में पढ़ते थे कि एक अक्यूज ने अगर कोई क्राइम किया है तो उसके क्या ऑफेंसेस है, उसको क्या पनिश किया जा सकता है, बट हमने कभी इंडियन क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम का ज्यादा ध्यान उस विक्टिम पे नहीं गया जिसके अगेंस्ट वो क्राइम हुआ है। सो जो नए लॉज है वो बात करते हैं उन विक्टिम्स के बारे में, विक्टिम सेंट्रिक लॉ। जी, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच है कि उनके बारे में कैसे बात की जाए, उनके राइट्स कैसे हम प्रोटेक्ट कर सके, उनको अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है, सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, उनकी कंपनसेशन के बारे में कैसे बात किया जाए। और जो काफी पनिशमेंट्स है वो इंक्रीज कर दी गई है अगर कोई मोर सीवियर और सीरियस ऑफेंसेस है, ऐसी चीजें हुई है। और सबसे बड़ी चीज जो है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत हुए हैं, प्रोसीजरल एडवांसमेंट्स बहुत हुई हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, पहले भी हम कभी बोलते हैं कि कोई एविडेंस एक्ट में हम देखते हैं कि हमने ये चीज़ फ़ोन पे देखी है, या ऐसे कोई फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं या साइबर क्राइम्स होते हैं, हम कहते हैं कि ये तो लेकिन स्क्रीनशॉट है या ये कोई पिक्चर है या ऐसा कोई है, ये तो एडमिसिबल नहीं होगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ में। लेकिन अब न्यू लॉज ने वो चीज़ भी इंक्लूड की है कि हाँ जी, ये चीज़ भी आप दिखा सकते हो कल को एज अ वैलिड फॉर्म ऑफ एविडेंस। सो ये सब चीज़ें जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इससे भी क्या हो सकता है, जो हमारे क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम है वो इफेक्टिव मैनर में हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज जो टैम्परिंग, आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी कि एंड मौके पे, काफी मूवीज में भी ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि काफी ऐसी एंड मौके पे जो विटनेसेस होते हैं वो मुकर जाते हैं अपनी बात से, हॉस्टाइल विटनेस जिसे हम कहते हैं। सो वो चीजें अब इस न्यू लॉज के अंडर नहीं हो सकती है, बिकॉज जो चीजें आपने वीडियोग्राफी से ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली, वो चीजें आप कल को बदल नहीं सकते कि मैंने ये चीज तब कही नहीं थी या मैंने ये चीज तब देखी, बयान नहीं बदल सकते। सो
یہ سب چیزیں کیوں ہوئی ہے؟ کرمنل جوڈیشل سسٹم کو اور افیکٹو اور مطلب جو وکٹم ہیں ان کو اور ریمیڈی اور کمپنسیشن اپنے ٹائم پہ ملنے. یہ جو فلموں میں درشایا جاتا ہے نا ایک ٹپیکل کورٹ روم، اس میں کٹہرے میں کھڑا کرنا، پھر جج کا وہاں پہ آرڈر، تو ایکچولی جب کورٹ روم میں جاتے ہیں تو ذرا مختلف دیکھتے ہیں ہم صورتحال. ایک بہت ہی ایک اچھے انوائرمنٹ میں آپ آرگیومنٹ اپنا پیش کرتے ہیں، اور جہاں پہ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کیا گیا ہے، اس میں پرسوں دیکھ رہا تھا، میں نے ایک بار کہیں پہ ذکر بھی کیا اس کا. اے آئی اب ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ریئل کیا ہے اور اے آئی جنریٹڈ کیا ہے. کیونکہ پرسوں میں دیکھ رہا تھا ایک جج صاحبہ آرگیومنٹ سن رہی تھی دو وکلاء کا. ایک وکیل تو ہی واز پریزنٹ ان پرسن، دوسرا وکیل جو تھا وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اپنا آرگیومنٹ پیش کر رہے تھے، اور 1-2 منٹ کے بعد ان کو احساس ہوا کہ نہیں، یہ ہی از ناٹ اے ریئل پرسن، یہ اے آئی جنریٹڈ لائر ہے. تو اس طرح کے چیلنجز کو کیسے کیٹر کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ چیز میں جیسے میں نے سب کچھ سب پہلے بتا دیا کہ انٹرنیٹ ایک مس یوز بھی ہے اور ایک ایڈوانٹیج بھی ہے. سو وہی ایک چیز ہے کہ جیسے کہ فار ایگزامپل یہ چیزیں اس لیے بھی کی گئی ہیں کہ اگر کوئی انسان کہیں دور ہے اور وہ اپنی جو بھی ہیئرنگ ہے ان پرسن نہیں آ سکتا، ایکسیسیبل بنانے کے لیے، سو وہ ایکسیسیبل بنانے کے لیے ہے، اور جلد سے جلد جو ہے جو وکٹم ہے یا جو اکیوزڈ ہے اس کو جلد سے جلد اپنا حق مل سکے، یا اس کو جلد سے جلد ڈیلے نہ ہو جسٹس، تو اس کے لیے یہ چیز بنائی گئی ہے. بٹ کہیں نہ کہیں یہ مس یوز بھی اس چیز میں ہوا ہے کہ ہمیں ریگولیٹ کرنا پڑے گا. بالکل. تو یہ سب چیزیں بھی انڈین ایویڈنس کے انڈر آئی ہے کہ اوتھینٹسٹی ہمیں دیکھنی ہے کہ کیا کریڈیبلٹی کیا ہے، کیا کرائٹیریا ہے، کیا اوتھینٹسٹی ہے. وہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ سب چیزیں ہی آپ جسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ ایویڈنس ایکٹ میں بھی یہ چیز آئی ہے کہ آپ اسکرین شاٹس، میسیجز، یہ سب چیزیں بھی آپ ایز اے ویلڈ فارم آف ایویڈنس لے سکتے ہو کورٹ میں. لیکن سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی کہ اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، وہ ٹیمپرڈ نہ ہو، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے. سو یہ سب چیزیں بھی آپ کو پہلے کریڈیبلٹی کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک بہت اہم سوال آیا. کچھ ٹائم پہلے ہی یہ ایک کہانی جو ہے ہم سب کو سوشل میڈیا پہ ہی سنائی دی. اس بارے میں آپ سے پوچھوں گی یہ سوال اور کریں گے ڈسکس، لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس ایک پرومو ہے جو سنگنگ اسٹار کے حوالے سے ہے، وہ پلے کریں گے، وہ دیکھیں گے، اس کے بعد آگے اور بات چیت کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام گڈ مارننگ جین کے، اور آج کے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ عربا رشید جو کہ ایک ایڈوکیٹ ہے. ان سے سوال کرنا چاہوں گی کریڈیبلٹی کے حوالے سے. کچھ ٹائم پہلے ایک سٹوری آئی تھی، میں نہیں بتاؤں گی کس شہر میں تھا، مجھے یاد بھی نہیں صحیح سے، بٹ سٹوری کچھ اس طرح تھی کہ ہسبینڈ کو اکیوز مانا گیا تھا فار دا مرڈر آف وائف، اینڈ انہوں نے بہت سالوں تک جیل میں جو ہے سمے بتایا اپنا، اور اس کے بعد کہیں سے پتہ چلا کہ دا وائف از الائیو، کیونکہ کسی نے اس کو دیکھا. تو فالس ایکیوزیشن از اے تھنگ ہماری سوسائٹی میں. تو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے جو ہمیں پاورز لا نے دیے تھے کچھ اسپیشلی ویمن اور مین کو لے کے، ان کا غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے. آپ کیسے وہ اینالائز کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس اگر ایویڈنس بھی ہو تب بھی ہاؤ ڈو یو اینالائز کہ کیا صحیح ہے اور کون سا کیس غلط ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ چاہے اسٹیٹ سائڈ سے کوئی وکیل ہو یا چاہے ڈیفینس سائڈ سے کوئی وکیل ہو، سچائی دونوں وکیلوں کو پتا ہوتی ہے. اٹس اے جج ہوز آن ٹرائل، جسے پتا نہیں ہوتی ہے کہ ایگزیکٹلی انہیں دریافت کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے کی جائے اور کیسے اینالائز کیے جائیں. کیونکہ میں ایز این ڈیفینس لائر میں ایک اکیوز کو ریپرزینٹ کرتی ہوں، تو میں ہر ایک چیز وہ کوشش کروں گی کہ میں اکیوز کی طرف سے جو بھی ان کی بینیفٹس کی یا جو بھی وہ چیز انہوں نے کی ہے، چاہے غلط تو نہیں بولوں گی، صحیح کی ہے، میں ایٹ لیسٹ غلط تو نہیں لیکن صحیح دکھا پاؤں کورٹ کو کہ میں ان کی اپنی ان کی صحیح چیزیں دکھاؤں کہ انہوں نے اگر کوئی آفینس ہوا ہے تو اس میں ان کا کیا پارٹ ہے اچھائی کے حساب سے. میں ان کی برائی کو وہ مسپلیس کروں گی ایز اے ڈیفینس لائر، جسٹ بیکاز کیونکہ مجھے ان کا وہ سائڈ سامنے رکھنا ہے، اور ویسے ہی اسٹیٹ بھی اپنا پروو کرتا ہے اپنا سائڈ. سو یہ سب چیزیں جو ہے، یہ میں نے جیسے کہا کہ ججز آن ٹرائل کہ انہیں یہ چیزیں انالائز کرنی ہوتی ہیں، بٹ ایز اے سوسائٹی مجھے لگتا ہے ایز اے ڈیفینس لائر سوسائٹی بھی اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے. جیسے کہ ہمارے نیو کرمنل لاز کے حساب سے بھی جو اگر ہم بات کریں اس میں ایسی کافی چیزیں ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے ایز اے لائر
ہم نہیں جاتے تھے کرائم سینس پہ اگر کہیں آفینس ہوتا تھا. اچھا. تو وہ سب چیزیں اسٹارٹ ہوئی ہیں. آپ کرائم سینس پہ وہاں جا سکتے ہیں. اینڈ انر ایویڈنس کی اگر بات کریں جو فورینسک ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ بھی اب کرائم سینس پہ جا سکتے ہیں. وہ وہاں وہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں, وہ سب سے پہلے انالائز کر سکتے ہیں. اور ان کی جو ایف ایس ایل رپورٹ آتی ہیں, جو وہ رپورٹ دیتے ہیں, ڈاکٹر رپورٹ دیتے ہیں ان اے پرٹیکولر کیس, چاہے مرڈر کیس ہے چاہے کوئی بھی کیس ہے, وہ رپورٹ بھی اب ان کی اوتھینٹسٹی بھی ان پہ یہ فرق پڑتا ہے کہ وہ کس حساب سے اپنی وہ رپورٹ دیں گے. کیونکہ ان لوگوں نے وہ کرائم سین وہاں کیا ہوتا ہے, انہوں نے وہ سیمپل اس کرائم سین سے کلیکٹ کیا ہوتا ہے وہ چیزیں انالائز کرنے کے لیے. سو دیز آر تھنگز جو مجھے لگتا ہے کہ امپورٹنٹ ہے اور جو ان چیزوں کو کریڈیبلٹی دیتے ہیں, آتھینٹیکیشن دیتے ہیں. اچھا, ہم بچپن سے ہی سنتے آئے ہیں کہ کام وہی کرو جس میں مزہ آئے, جو آپ کی دلچسپی کا حامل ہو. تو آپ کے پروفیشن کی اگر ہم بات کریں, ڈو یو انجوائے یور پروفیشن؟ اور وین اٹ کمز ٹو ریپرزینٹنگ یور کلائنٹس, جب آپ جج کے سامنے جاتے ہیں, ہاؤ ڈو یو پریپیئر؟ کیونکہ میں نے انٹرنیٹ پہ بہت سارے کورٹ روم میں ویڈیوز دیکھے ہیں, جج کہتے ہیں یو ہیو ناٹ کم ویل پریپیئرڈ, دے پوائنٹ آؤٹ یور مسٹیکس اور دے آر ویری آنیسٹ ان دیئر ایکسپریشن. تو ہاؤ ڈو یو پریپیئر جب آپ جاتے ہیں, اور کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں آپ اس پروسیس کو؟ سب سے پہلے اگر میں بات کروں جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا مجھ سے کہ آپ کیسا انجوائے کرتے ہیں, تو میں نے کہا کہ میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی, میرا ڈاکٹر بننے کا زیادہ خواب تھا. بٹ دا مومنٹ آپ ایک جرنی شروع کرتے ہیں لا کی, میں وہ 5 سال کی بات کروں گی جب میں نے پڑھائی شروع کی, آپ کا انٹرسٹ آٹومیٹکلی شفٹ ہو جاتا ہے. اسی وقت سے آپ کا فوکس جو ہے, آپ کا جو ہارڈ ورک ہے, آپ کی جو کریونگ ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اس پروفیشن, پرٹیکولر پروفیشن کی. اور ٹو بی ویری آنیسٹ, جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ میرا پورا فیملی بیک گراؤنڈ جوڈیشری کا رہا ہے, اور میری سسٹر جو ہے, میں جب انہیں دیکھتی تھی ایک لا یونیفارم میں, تو میرا وہ بنتا تھا کہ میں 5 سال اپنے کب کمپلیٹ کروں. تو سب سے پہلے میری کریونگ وہاں سے بڑھتی تھی. اینڈ آفٹر دیٹ میں نے انہیں دیکھا ہے, میں نے ان سے کافی سیکھا ہے, ان سے کافی سیکھا ہوا ہے, اور اپنے فادر سے کافی سیکھا ہوا ہے. میرا اچھا خاصا رول رہا ہے میری فیملی کا میری سکسس پہ اور میری ہارڈ ورک پہ. سو میں نے اس چیز سے شروع کیا. اینڈ رہی بات میرے جس ڈپارٹمنٹ کی, سب سے پہلی چیز انجوائے میں تب سب سے پہلے کرتی ہوں جب میں اپنی اکیوزڈ کی یا اکیوزڈ کی فیملی کی چہرے پہ وہ دیکھتی ہوں نا, انہوں نے بنا ایک روپے خرچے کیے, انہوں نے ایک انصاف مل گیا, اور ان کی اس پہ ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ میرا وکیل کورٹ میں کچھ کر رہا ہے, ان کے چہرے پہ وہ سیٹسفیکشن دکھ جاتی ہے. اینڈ اسی ٹائم آپ انجوائے کر, آپ کا وہ آپ کے چہرے پہ وہ کانفیڈنس آ جاتا ہے. سب سے بڑا جو چیز ہے ایک انسان کے لیے, ایک ایڈوکیٹ کے لیے, سب سے بڑی چیز ہے کہ جو اکیوزڈ یا فیملی آف اکیوزڈ ہے ان کی سیٹسفیکشن ہے. ان کی سیٹسفیکشن کہاں ہے؟ آپ خود ایک وکیل ہے, بہن بھی وکیل ہے, پاپا بھی اس بارے میں سب جانتے, تو گھر میں کبھی کورٹ روم لگا ہے؟ بہت بار. ہماری ماما اکثر ایسے کمپلینٹ کرتی ہے کہ آپ اپنا کورٹ روم پلیز باہر رکھیں, تو اکثر ایسا کمپلینٹ کرتی ہے کہ پلیز اب گھر میں آپ کورٹ روم نہ چلائیں. بٹ ایسا ڈسکشن, یہ ڈسکشن کافی کرنے میں مزہ آتا ہے. کیونکہ یوزولی جو ہمارے فرینڈس ہیں, جو ایڈوکیٹس ہیں, ہمارے فرینڈ سرکلز میں یہ بات چلتی ہے کہ بھائی اس سے الجھنا نہیں, کیونکہ یہ تو بحث پہ ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں. وہ تو اکثر ہی بولتے ہیں کہ آرگیو کرنا, یوزولی تو بولتے ہیں کہ لڑکی سے آرگیو کرنا, لیکن ایک ایڈوکیٹ سے آرگیو کرنا مجھے لگتا ہے بہت زیادہ مشکل ہے. لیکن یہاں پہ آپ سے بات کرنے کے بعد شاید ہمیں وہ تاثر ہم نہیں لے کے جائیں گے, آپ سے بہت آسانی سے ہم بات کر پائے اور چیزیں دریافت بھی کر پائے. اب آخر پہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک جرنی آپ نے سٹارٹ کی اور اس میں مختلف پڑاؤ آئے, دھیرے دھیرے آپ نے اپنے انٹرسٹ کو ڈسکور کیا, آپ متوجہ ہو گئیں. تو ہمیں بتائیے کہ آگے کے لیے کیا خواب ہیں, کیا پلاننگ ہے؟ ابھی آگے کے لیے میں نے کافی سارے ایسے مطلب لا آفیسرس کے لیے تو میں جانا نہیں چاہوں گی اب ایز اے پریکٹس کے بعد, کیونکہ میرا پہلا تھا کہ ہاں میں نے لا کمپلیٹ کیا, اس کے بعد میں دیکھوں گی میں کہیں لا آفیسر یا ایسی کوئی پوسٹ کے لیے جاؤں گی. بٹ جب سے میں نے پریکٹس شروع کی ہے, اینڈ ایز اے ڈیفینس کاؤنسل میں بات کروں گی, سب سے زیادہ میرا جو انٹرسٹ رہا ہے ایز اے ڈیفینس کاؤنسل کرمنل کیسز کرنے کا, اس سے مجھے زیادہ یہ ملی. اور میں آج کی یوتھ کو جو ہے ان کو ایک میسج دینا چاہتی ہوں, جو ڈرگ ایڈکٹ کوئی ہے یا پھر ایسے کوئی انسان ہے جو فیملی پریشر سے, یا سب سے جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے بولتے ہیں کہ 2 پوائنٹس کم آ گئے, یا کوئی جیسے کہ میرا خود سے رہا ہے کہ میں سی ٹی میں کچھ پوائنٹ سے ڈراپ ہوئی ہوں. کوئی ایسے اسٹوڈنٹ چاہے کسی بھی پروفیشن میں ہو, کسی بھی طریقے سے وہ ڈراپ ہو رہے ہیں, وہ اپنی جو ہوپ ہے وہ لوز نہ کرے. میں ایز اے ایگزامپل ان کو بتانا چاہوں گی, اپنی ایز این ایگزامپل بتانا, میری ایکسپیرینس کے حساب سے میں بتانا چاہوں گی کہ انسان کے آگے بہت سارے ایسے اپنے ہارڈ ورک اور ڈیڈیکیشن آپ دکھائیے,
آگے ایسے بہت سارے راستے ہیں، اپرچونٹیز ہے، پریولیج ہے جو آپ ایکسل کر سکتے ہیں. تو میں آج کی یوتھ کو بولوں گی یہ چیز کہ وہ اپنی ہوپ لوز نہ کریں. بہت شکریہ اس میسج کے لیے، اور بہت ہی پروگریسو میسج آپ نے اینڈ میں دی، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں آگہی دی. مجھے یقین ہے کہ اس گفتگو سے بہت بیداری ابھری ہوگی ہمارے لوگوں میں بھی، جو آپ نے نئے پروویژنز کا ذکر کیا اور نئی سہولیات کا ذکر کیا. آپ کو بہت بہت شکریہ پروگرام میں. سو مچ. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ اس 1 گھنٹہ ہمارے ساتھ بنے رہیں. بیداری کی، آگہی کی بہت ضرورت ہے، خاص کر جب ہم لیگل اویئرنیس کی بات کریں، تاکہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکیں اور صحیح جگہ ہمیں انصاف مل سکے. اسی نوٹ پہ آج پروگرام کو کنکلوڈ کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. مجھے اور اریبہ کو اجازت دیجیے. آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ہماری دیگر نشریات کا لطف لیں، بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیں جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے.